अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं समीना राना। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। सर, पीटीआई की जानिब से बड़े एतराज़ात हम देखते हैं आए रोज उठाए जाते हैं। आज एक और एतराज़ है मेरे पास। पीटीआई की कोर कमेटी ने पंजाब में दोबारा वोटों की गिनती को गैर आईनी करार दिया है और कहा है कि हमारी जो आईनी नशिस्तें हैं उनको छीन कर गैर कानूनी तौर पर पीएमएलएन को दिया जा रहा है। मुबश्शिर साहब, ये क्या बात हुई? जब ये खुद मुतालिबा करें कि यहाँ पर दोबारा गिनती करें तो वो आईनी है, जब किसी और ने करवा दी तो वो गैर आईनी है। 4 हलकों में जब गिनती नहीं हुई थी तो इमरान खान 4 महीने तक धरना देके इस्लामाबाद जी में जी, याद है आपको। और बिल्कुल। उसमें जो नुकसान हुआ पाकिस्तान का वो हुआ। उसके बाद 2018 में नून लीग ने कहा कि गिनती कराएं तो वो पीटीआई वाले नहीं मान रहे थे और ना माने, और उन्होंने हर तरह लेतो लाल से काम लिया। अब देखें, इनका प्रॉब्लम ये चाहते हैं कि कानून हो, आइन हो, आर्मी चीफ हो, चीफ जस्टिस हो, चेयरमैन एफबीआर हो, जो भी हो, वो सिर्फ इनकी गुलामी करे जाती। कि जो इन्होंने कह दिया, वो तो सुबह उठता है, उसने अपना टुन हुआ होता है, वो कुछ का कुछ बोल देता है, फिर रात को उसको बताया जाता है कि तुमने गलत बोला है, फिर वो उसको रिवर्स मार देता है, फिर वो 3 दिन बाद एक स्टेटमेंट देता है, फिर चौथे दिन उसको रिवर्स कर लेता है। तो ये जो है ना, इनका काम सिर्फ एक है। सबीना, प्लीज बी क्लियर कि ये पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन जो है वो मजीद करना चाहते हैं। और कल मैंने एक ट्वीट देखी एक बंदे की, मैं शेयर कर रहा था अपने घर वालों से। उसने लिखा था कि अगर इमरान खान को वजीर आजम नहीं बनाना तो हमें पाकिस्तान ही नहीं चाहिए। वो और ये है वो है, और खुद इमरान खान की सोच यही है। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तान के लिए कोई भी नहीं काम कर रहा, ना हमदर्द है। ये सारे जो है ना, ये अपने अपने मतलब के 2 टके के चोर हैं, बस। दैट इज इट। राइट। मुबश्शिर साहब, आईएमएफ के हवाले से हमने 2 दिन पहले भी बात की थी। जब वफ्द पाकिस्तान पहुंचा था, मुज़ाकरात चल रहे हैं, पहला दौर हो गया, दूसरा भी और आखिरी दौर जो है वो अब मेरा ख्याल है आज या कल में हो जाएगा। आईएमएफ ने डू मोर का मुतालिबा कर दिया है पाकिस्तान से, जिसके तहत जो मुतालिबात हैं, कुछ मैं बता देती हूँ। फर्टिलाइजर प्लांट्स को सस्ती गैस नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो है वो खाद के कारखानों को जो रियायती निर्खों पर गैस दे रहे हैं वो बंद की जाए। रियल एस्टेट मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स पर मजीद टैक्सेस लगाए जाएं। और पाकिस्तान ने तमाम तर जो निकात हैं इन पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई है आईएमएफ को। मुबश्शिर साहब, इन तमाम तर इकदाम से मजीद जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ है वो मेरे जैसे लोगों पर, बहुत सारे आम आवाम पर पड़ेगा। अवाम पहले से महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं। क्या खास तौर पे आपको बताता हूँ कि इससे जो महंगाई होगी वो सब्जियां होंगी, दालें होंगी, आपकी पोल्ट्री होगी। ये चीजें जो है ये फौरी तौर पे इन चीजों से महंगी हो जाएंगी। दूध आपका महंगा होगा, आपका पनीर वगैरह महंगा होगा, और अशियाए खुर्दनोश जो जमीन से एग्रीकल्चर बेस्ड है वो सारी की सारी इफेक्ट होंगी। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज के आईएमएफ सही कर रहा है, हम अपना मुल्क सही नहीं चला रहे। आईएमएफ इसलिए हमारे ऊपर ये शराइत लगा रहा है कि हम टोटली अनरीजनेबल किस्म का वो नहीं होता शुतरमुर्ग जो अपने सर को आंखें बंद करके छुपा रहता है कि मुझे बिल्ली नहीं खाएगी। हम उस तरह बिहेव करते हैं उस मुल्क में, और हम यहाँ पे चैंपियन बने हुए हैं। खाने को हमारे पास पैसा नहीं है, 2 टके नहीं है, और धमकियां पूरी दुनिया को दे रहे होते हैं। हमने फलां को भी आज़ाद कराना है और फलां को भी आज़ाद कराना है। अपनी इज्जत हम करा नहीं सकते, ना कर सकते हैं, और चाहते हैं कि दुनिया हमें जो है ना वो इज्जत से देखे। तो ये 2 नंबरियां खत्म होनी चाहिए। और मैं लगता है कुछ बीच में हुकूमत भी आईएमएफ को कह रही होगी कि ये भी हमें कहो, ये भी हमें कहो, क्योंकि जो अभी इन्होंने मुश्किल फैसले करने वो आईएमएफ के सर पर डालेंगे कि जी आईएमएफ ने हमें कहा था तो हम क्या करते हैं, हमें तो ये करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं इसमें, बट ये कि इट इज हाई टाइम, द हनीमून इज ओवर एंड यू नो अब टाइम आ गया है कि आप मेहनत करें पूरी कौम, जो कि नहीं करती। हर डराम है ये कौम काफी हद तक, और मेहनत करे। और फिर क्या मेहनत करे? अवाम बेचारी बेरोजगार है, उनके पास रोजगार नहीं है। देखो, जिनके पास समीना, जिनको 1 मिनट में तो बहस ना करो, ये बातें बड़ी अच्छी हैं करने वाली। जिनको रोजगार मिलता है उनको पसंद नहीं आता, वो छोड़ जाते हैं, वहीं बैठे हुए दूसरे रोजगार ढूंढ रहे होते हैं। आप घरेलू मुलाजिम भी रख लें और आप उनकी शराइत देख लें और आप उनकी डिमांड्स देख लें, और वो खत्म ही नहीं होती हैं।
اور پھر وہ چوریاں کر لیتے ہیں تو اس کے بعد غریب ہے تو یہ ہے مینو کچھ نہ کہو باجی نہ کہو صاحب نہ کہو، یہ سارے ان کے ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں. آپ دفتر میں آپ ویسے لوگ آتے ہیں وہ آپ کے پاس مجھے خود یہاں تک آگے کہتے ہیں کہ جھاڑو دیں گے جی آپ یہ کرا لیں ہم سے، یعنی اتنی ہم محنت کریں گے بیسیکلی. اور ایک تنخواہ ملنے کے بعد ان کو یاد آتا ہے کہ وہ تو 1 گھنٹہ زیادہ لگا رہے ہیں اور ان کی پے کم ہے، ان کی زیادہ ہونی چاہیے تھی، اور پھر ان کا یہ خیال ہوتا ہے گھر بیٹھ جائیں گے جا کے 8 مہینے کام نہیں کریں گے. سرکاری دفتروں میں بھی اور پرائیویٹ اداروں میں بھی جو لوگ کام کر بھی رہے ہیں جو وہاں پہ ہیں، اس ملک میں کون ہے جو 2 گھنٹے سے زیادہ ایک دن میں کام کرتا ہے؟ اس ملک میں اگر سارے لوگ مل کر 4 گھنٹے کام کر لیں نا ایک دن میں تو یہ ملک بن جائے گا. یہاں تو 2 گھنٹے نہیں کام کرتا کوئی آنیسٹلی، اور وہ پرائیویٹ ادارہ ہو گورنمنٹ ادارہ ہو جو مرضی ایک لیول کے بعد نہیں ہوتا، میں بھی ایک سرٹن لیول پہ کرتے ہوں گے لوگ. اور آپ دیکھ لیں سارے حرام ہیں یہاں پہ. رمضان آ جائے تو ان کو مشکل ہے، وہ اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے. اگر آپ نے اس کو پوچھا لیٹ کیوں آئے ہو، کام پہ کیوں نہیں آئے ہو، کہ روزہ تھا. اور جمعہ ہو جائے تو ان کو پرابلم ہے، وہ ایک جمعے کی نماز پڑھنے کا جو بہانہ انہوں نے کرنا ہے. میں بہانہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو جنون جسے نماز پڑھنی ہوتی ہے نا وہ 10 منٹ میں پڑھ کے آ جاتا ہے، اور یا دفتروں میں بھی ہوتی ہے اکثر. اور جو 2 گھنٹے غائب رہتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. پھر محرم آ جائے گا، اس میں بڑے لوگ انیکٹیو ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد وہ کبھی کسی کی بزرگ کی 10ویں برسی ہے تو کسی کی 14ویں برسی ہے. اور یار ہماری تو چھٹیاں ہی نہیں ختم ہوتی. سمینہ کیا باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ہم تو وہ جو ہر وقت گورنمنٹ کے اوپر زور دے رہتے ہیں اقبال ڈے کی ہالیڈے کیوں ختم کر دی، فلاں ڈے کی بھی ہالیڈے ہونی چاہیے. اور گورنمنٹ بھی دبا کر اس ملک میں صرف 2 موقعوں پہ چھٹیاں ہونی چاہیے، باقی ہر چھٹی ختم ہو جانی چاہیے. ایک ہے عید اور ایک ہے بقرعید. اس کے علاوہ جو نان مسلمز ہیں یا کسی اور مذہب کے ہیں ان کے اپنے مذہبی تہوار کے حساب سے ان کو سال میں 10 چھٹیاں مل جانی چاہیے، 5 چھٹیاں جو بھی ہے. لیکن اس سے زیادہ چھٹیاں ہونی نہیں چاہیے. فلاں ڈے 23 مارچ چھٹی، 14 اگست چھٹی، یہ چھٹی وہ چھٹی، یہ پلوامہ پہ اٹیک ہوا جی چھٹی کر دیں اس دن. کشمیر ڈے ہے تو فارغ کر دیں، بچوں کو بس بلا لیں جنہوں نے زنجیر بنا کے کھڑے ہونا ہے کوالہ کے پل پہ. یہ ختم کر دینا. ابھی کون کام کرتا ہے یہاں پہ؟ سر ان باتوں سے میں کافی حد تک متفق ہوں، یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے، میں ایگری کر رہی ہوں آپ سے. سر اس کو چینج کیسے کریں؟ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں چھوڑیں چینج کرنے کی باتیں، دکھی باتیں ہیں. یہاں پہ یہ زمین اب خون مانگ رہی ہے. یہ زمین جو ہے نا خون مانگتی ہے کہ یہاں پہ جو حرام کھانے والے ہیں اور ہڈ حرام ہیں دونوں کو قتل عام ان کا ہو، اور سرکاری طور پہ، اور گیلوٹینز لگے ہوں، اور ان میں شفٹ لگی ہو، دن دوپہر رات 24 گھنٹے پھانسیاں لگ رہی ہوں. اتنے لوگ ہیں جن کو اس ملک کو کھا کھا کے لوگوں کا پیٹ ہی نہیں بھرا، ہضم ہی نہیں ہوتا ان کو. اور اتنے خبیث لوگ ہیں بے شرمی سے پہنتے وہی ٹیٹرون کی شلوار قمیصیں ہیں اور بس پراڈو لے لیتے ہیں یا اپنا کروزر لے لیتے ہیں. نہ رہنے کا سلیقہ ہے نہ کھانے کا سلیقہ ہے. تعلیم تو ہوتی نہیں کیونکہ پیسہ 2 نمبری سے بنایا ہوتا ہے. اور یہ آپ اس کو چھوڑ دیں یار، آپ ایسا کریں. اسلام آباد میں کدھر رہتی ہیں آپ؟ کا کون سا سیکٹر ہے بتائیں مجھے ذرا. G11 میں. آپ اسلام آباد میں کسی سیکٹر میں چلی جائیں، چلیں G6 سے شروع ہو جائے، F6 F7 F8 F9 F10 F11 F9 تو نہیں، وہ تو پاک ہے. اور پھر G11 G10 جو مرضی، یہ سارے سیکٹرز میں یار کہیں پہ اسلام آباد میں گھر کوئی 20 کروڑ روپے سے کم کا ہے، کہیں پہ ہے کوئی 20 کروڑ روپے سے کم کا، اور سارے سرکاری ملازم ہیں. کسی کی 1.5 لاکھ روپے زیادہ کی تنخواہ نہیں تھی، ساروں نے حرام کا کھایا ہوا ہے وہاں پہ. اور ساروں کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے، اور جن لوگوں کے سامنے کھایا ان کو بھی پتا ہے. اس ملک کا ہی پیسہ کھا رہے ہیں نا حرامزادے. اب میں گالیاں بھی نہ دوں تو میں کیا کروں؟ میرا مطلب ہے. اور بے شرمی سے کہتے ہیں کہ ہم سفید پوش لوگ ہیں. 12 کروڑ کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اس پورچ میں، 2 گھر انہوں نے کرائے پہ دی ہوتے ہیں ایک بیوروکریٹ نے. یار کتنا کو کھانا ہے اس ملک کو یار. چلے میں مان لیتا ہوں ان کو بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے. 1 دن کی تنخواہ دے دیں کشمیر والوں کے لیے، 1 دن کی تنخواہ دے دیں اپنا فلسطینیوں کے لیے. نہیں، موت آ جائے گی. اور ویسے اتنی داڑیاں ہر ایک نے رکھی ہوتی ہیں، ٹوپیاں پہنی ہوتی ہیں، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا جو ہے وہ پتہ نہیں مسجدوں میں چندے دے رہے ہیں، ادھر چندے دے رہے ہیں. لیکن اس ملک میں آپ 2 نمبریاں دیکھیں ذرا کس لیول پہ ہیں.
آپ اسلام آباد پورا اٹھا لیں، لاہور ڈی ایچ اے، یہاں پہ کون ہے یار جو افورڈ کر سکتا ہے ملازم آدمی، نوکر آدمی، چاہے وہ سیکٹری رہا ہو، کہ وہ اپنا وہ 10 کروڑ کا 1 کنال کا گھر بنا دیں. کراچی ڈی ایچ اے تو مان ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. آپ اسی طرح بیریا ٹاؤن، اسی طرح لیک سٹی. امین اس ملک میں کون سی جگہ ہے جہاں آپ 10 کروڑ سے کم کا 1 کنال کا گھر لے لیں گے نیا، ٹھیک ہے نا. اور یہ 10 کروڑ جمع کرنے میں پتہ کتنا لگتا ہے، یہ 1 لاکھ روپے اور 1.5 لاکھ روپے اور 2 لاکھ روپے کے الاؤنسز میں ہو جاتا ہے. سب کو نہیں پتا، حرام کھا رہے ہیں یہ سارے، ساروں کے منہ کو حرام لگا ہوا ہے، ساروں کی زبانوں سے خون ٹپک رہا ہے غریبوں کا، ساروں کو اپنا سور کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، کیونکہ سور بھی حرام ہے اور یہ بھی حرام ہے. اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں آئی ایم ایف غلط کہہ رہا، فلاں غلط کہہ رہا. کیا میں کہہ سکتا ہوں. مبشر صاحب، ایک پوڈ کاسٹ میں جاوید میانداد جو لیجنڈری کرکٹر ہیں پاکستان کے، انہوں نے بھارت کے حوالے سے جب ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھارت کے بڑے بڑے بزنس مین چلاتے ہیں، اور وہ جہاں جہاں بھی ریاست میں رہتے ہیں وہ وہاں بڑی سرمایہ کاری کرتے ہیں جس کا فائدہ بھارت کو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بھارت جو ہے اس کی اکانومی کے لحاظ سے پاکستان سے بہت بہتر ہے. مبشر صاحب، پاکستان کے سرمایہ کار جو بڑا سرمایہ کار ہے وہ کیوں بینیفیشل نہیں ہے پاکستان کے لیے؟ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں. آپ یہ سمجھ لیں کہ اکانومی کے لحاظ سے بھارت ہم سے بہتر نہیں ہے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ، ہمارا اور بھارت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ کہنا کہ وہ تھوڑا بہتر ہے اور ہم کم بہتر نہیں ہے، غلط باتیں، جھوٹ باتیں، یہ منافقت ہے. وہ ہم سے بہت آگے، ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں. وہ 500-550 بلین ڈالر کے ریزرو پہ بیٹھا ہوا ہے اور ہم یہاں روز ٹکے ٹکے جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. 1 بلین ڈالر کے لیے پورے ملک کی لائنیں لگ رہی ہوتی، ناکسل کیریں نکل رہی ہوتی. اور یہ بات صحیح ہے جاوید میانداد کی، لیکن ہمارے یہاں تو ہم تو افسر شاہی کے نیچے ہیں نا، یا شاہی افسروں کے نیچے ہیں. ہم بزنس مین کو کیا سمجھتے ہیں؟ بزنس مین کو تو ہم چور سمجھتے ہیں، اچکا سمجھتے ہیں، اور اس کی ہم عزت نہیں کرتے. جب ہم اسے چاہیے ہوتا ہے ہم اس کو دیکھیں. جب بزنس چلتا ہے تو معیشت چلتی ہے نا، لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں، لوگوں کے کام چلتے ہیں، لوگوں کے چھوٹے بزنسز چلتے ہیں، وینڈرز چلتے ہیں، ان سے منسلک گھر چلتے ہیں، خاندان چلتے ہیں، پھر ٹیکس کا نظام چلتا ہے. ہمارے یہاں تو ایلون مسک اگر آ جائے گا تو اس کو نہ پکڑ کے لے جائے گی، آجو بھائی جان ادھر آیا، پیسہ کس طرح بنایا نا. ادھر بل گیٹس ادھر پیدا ہو جاتا تو ابھی تک وہ سلاخوں کے پیچھے ہوتا ہے کہ تو نے ونڈوز کیوں بنائی، تو نے اپنا دروازے کیوں نہیں پہلے بنائے، ٹھیک ہے نا، ونڈو کیوں بنائی. یہ تو عجیب سا ملک ہے نا. اور پھر جب ہم پکڑ بھی لیتے ہیں تو اس بعد 1 سال ہم جیل میں رکھتے ہیں اور ثابت نہیں کچھ کر سکتے کس نے چوری کیا کی ہے. یا تو ہم کرپٹ ہیں، خود کھا لیتے ہیں ان سے رشوتیں لے کے، اور یا ہم انکمپٹنٹ ہیں. میں سمجھتا ہوں دونوں ہیں، ہم کرپٹ بھی ہیں اور ہم انکمپٹنٹ بھی ہیں. تو پلیز وہ ٹھیک ہے، جاوید میانداد نے صحیح بات کی ہے، لیکن ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے ان سے. رائٹ. مبشر صاحب، پاکستان کا ایک اور ادارہ بڑا تباہی کی جانب گامزن ہے. میں بات کر رہی ہوں ایویشن کی جانب. ایویشن صنعت کی تباہی، نقصان اور جتنی بھی ناکامیاں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے ایئر کرافٹ آنرز اینڈ آپریٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک وائٹ پیپر جاری کیا. ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ ان کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے ایویشن کو، اور کیا حکومت اب ان تمام تر اعتراضات پر کوئی کام کرے گی. اور دیکھیں، پی آئی اے پہ پابندی ہے، 4 ملکوں میں پرواز نہیں کر سکتے 4 سال سے، وہ پابندی نہیں ہٹ سکی، اور بہت سارے مسائل ہیں. کیا اس جانب بھی کوئی حکومت کی توجہ آئے گی؟ نہیں آ سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سول ایویشن اتھارٹی جو ہے نا جی، وہ شروع سے ہمارے یہاں ایئر فورس چلا رہی ہے، اور کسی میں سچ بولنے کی بھی ہمت نہیں ہے. اس ملک میں جتنی بار بھی یہ سچ بولا ہے وہ صرف میں نہیں بولا، الحمدللہ، کسی اور کی ہمت نہیں ہے. اور یہ جتنے ایئر فورس کے لوگ آتے ہیں انہوں نے آ کے کمرشل ایویشن کا بیڑا کر دیا. پاکستان میں پتہ نہیں ہر ایئر لائن جو ہے بینکرپٹ ہوئی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں، سب سے پہلی پرائیویٹ ایئر لائن تھی ہماری حجویری، اس کے بعد ایرو ایشیا، اس کے بعد اور آئیں، کتنی آئیں، ساری کی ساری بینکرپٹ ہو گئی. خود پی آئی اے بینکرپٹ، وہ تو اگر اس کو گورنمنٹ پاکستان نہ پیسے دے رہی ہو تو چل نہیں سکتی. اور جو باقی ابھی ایئر لائن چل رہی ہیں ہماری، ایئر سیال وغیرہ، یہ بھی بند ہونے والی ہیں، ان کے بھی برے حالات ہیں. سو سول ایویشن جو ہے نہ صرف ذمہ دار ہے بلکہ بھونڈے طریقے سے ذمہ دار ہے. سول ایویشن نے ہماری پوری سپورٹ سسٹم کو، ہمارے پورے سسٹم کو، ہمارے نظام کو انہوں نے بری طرح تباہ کیا. انہوں نے اس طرح سے اس کو تباہ کیا کہ آپ نے ٹیسٹ بھی ایسے کر لیے کہ آپ کا خیال تھا کہ صرف ایئر فورس کے ریٹائرڈ پائلٹ جو ہیں وہ اس میں پاس ہو جائیں گے اور ان کو ہم پائلٹ بنا دیں گے، اور وہ نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے نا. ان کو پھر پتا چلا کہ ان کی قابلیت جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، فائٹر پائلٹس ہے وہ، یہ کمرشل ایویشن ہے.
یہ بالکل ایسی بات ہے کہ آپ گائنی کا آپریشن کرانے کے لیے یا آپ برین سرجن آپ کو چاہیے, آپ کہیں کہ چلو میں گائنی کی ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہوں, یہ بھی تو سرجن ہی ہے نا. تو نہیں, سرجن دونوں ہیں لیکن دونوں کا کام ڈفرنٹ ہے. اسی طرح کمرشل ایویشن اور ڈیفنس ایویشن جو ہے ان دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک نیورو سرجری میں یا گائنیکالوجسٹ میں فرق ہے. اب ان کی کرپشن نہیں ختم ہوتی ہے سول ایویشن والوں کی, ان کی نلائکیاں نہیں ختم ہوتی ہیں, ان کی اکڑا پروری نہیں ختم ہوتی ہے. انہوں نے تباہ نہیں کیا, انہوں نے نیست و نابود کر دیا پاکستان کی ایویشن کو. اور یہ ان میں ہمت نہیں ہے کہ یہ میرے جیسے کے سامنے آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھ کے ایک پروگرام میں بات کر سکے. ان کو پتا ہے پاکستان میں جتنے میں آپ کو جنید جمشید والے آپ آج چیک کر لیں جا کے یوٹیوب پہ, میں نے اس کریش ہونے سے پہلے اے آر وائی کے اوپر پروگرام کیا کہ یہ جہاز ہے, یہ اس کا سیریل نمبر ہے, وہ آج بھی پروگرام یوٹیوب پہ موجود ہے اور یہ کریش کر جائے گا. میں نے ایک سیریل نمبر دیا جہاز کا کہ یہ اس کی نمبر پلیٹ ہے اور اس نے کریش, اور اس نے کیا کریش, اور میں نے اس کا ریزن بتایا کہ یہ ریزن ہے جس وجہ سے کریش کرے گا. اب جناب اس کے اوپر انکوائریاں ہو گئی, اس کے بعد باہر سے بلیک باکس چلے گئے. 2 سال کے بعد اس کی انکوائری رپورٹ آئی اور جو میں نے اپنے پروگرام سے کہی تھی کہ اس وجہ سے کریش ہونا ہے, اور پھر میں نے کہا اس وجہ سے ہوا ہے, آپ وہ اٹھا کے دیکھ لیں انکوائری رپورٹ اور میرے پروگرام کی ٹرانسکرپشن دیکھ لیں, وہ ساری صحیح ہے. یہ جو ایئر بس سیویئر وائلیشن تھی کراچی میں, روزے رکھ کے پائلٹ اڑا رہے ہیں, جو کہ وائلیشن ہے ایویشن انڈسٹری میں, بڑی سیریس وائلیشن ہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے تو آپ فلائنگ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ سلو ہو جاتے ہیں, آپ کا شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے. آپ گاڑی چلائیں گے تو ٹکر مار دیتے ہیں, یہ تو جہاز آپ اڑا رہے ہیں اور پھر 200 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں, لیکن وہ ہو رہا ہے. اور آج کے دن صبح ایک نوٹس نکالا ہے پی آئی اے نے اپنے پائلٹس کے لیے وارننگ کا کہ روزے نہ رکھیں جی. یہ کوئی طریقہ ہے یار, اپنے یہ کوئی پروفیشنلزم ہے. اور سول ایویشن کو پہلے کا پتا تھا یہ کریشز کا, جب میں نے ان کو بتایا تھا, خاص طور وہ اے ٹی آر کا, انہوں نے جان کے اگنور کیا. کیوں؟ اس میں سارے ان کے اپنے بندے نلائکی میں, خوابوں میں, کھانے پینے میں, اور جو پی آئی اے کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی وہیں سے آئے ہوئے تھے جو اپنا کھا رہے تھے. جس نے اپنی بیوی کو, دوسری چھپی ہوئی بیوی کو, اصل بیوی کو نہیں, ایک چھپی ہوئی بیوی کو, چھپی ہوئی سالی کو, ان کو بھی پائلٹ بنا دیا پکڑ کے, ان کے بھی کریشز ہونے لگے تھے. ٹھیک ہے نا, یہ حال کیا انہوں نے. پھر آپ لوگ کہتے ہیں ہم کڑوی باتیں کرتے ہیں. یار کتنا کچھ چیخیں آپ لوگوں پہ. اگر ساروں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے, میں نے اصل قوم مرنا ہے, ہم نے دفن ہونا ہے, ہم نے دوزخی ہونا ہے کیونکہ حرام کھانے کی اتنی عادت ہمیں پڑ گئی ہے, تو پھر ہم کتنا کو آپ کو ویک اپ کال دے سکتے ہیں. اللہ جانے اور اللہ کا نظام جانے. مبشر صاحب, ایک اور افسوسناک خبر ہے میرے پاس. ٹیلن نیوز جو کہ کچھ عرصہ پہلے ہی آیا تھا اور بڑے جوش سے انہوں نے آئے اور ملازمین کو ہائر کیا, پروگرامز کا سلسلہ شروع کیا, لیکن اچانک سے کل خبر آتی ٹیلن نیوز بند ہو گیا. بہت سارے جو ان کے ملازمین تھے وہ بے روزگار ہو گئے. کیا وجہ بنی مبشر صاحب, ایک دم سے بند کر دیا؟ یہ 2 نمبر لوگ جو آتے ہیں اور اپنا, جن کے پاس 2 نمبری کا حرام کا پیسہ ہوتا ہے نا, وہ آتے ہیں اور وہ آ کے سب سے پہلے میڈیا خرید لیتے ہیں, یا وہ ٹی وی چینل کے مالک بن جاتے ہیں یا اخبار کے مالک بن جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں اس وقت بھی ہمارے ٹی وی چینل سے بھرمار ہے ریئل اسٹیٹ والوں کی. جس کی 2 نمبر ریئل اسٹیٹ ہے نا, وہ ٹی وی چینل کا مالک ہے کہ اس نے اس کو جائز کروانا ہے, اور اس کے اوپر پھر کوئی چلتا نہیں, اس کے اوپر کوئی ہلتا نہیں. یہ ٹیلن نیوز والوں کی تو میرے سے بات بھی ہوئی تھی جب یہ شروع ہو رہے تھے, تب میری ان سے بات ہوئی, اور بڑا انہوں نے کہا یہ کریں وہ کریں. مجھ سے انہوں نے پوچھا, میں نے کہا سر اس طرح چینل نہیں چلے گا, بند ہو جائے گا. تو مجھے انہوں نے سمجھا کہ میں بیوقوف آدمی ہوں, مجھے تو پتا نہیں ہے ٹی وی, مجھے نہیں پتا شاید, لیکن میں نے ان کو بتایا. اور اس طرح اور بھی کچھ چینل ہیں آپ کے بھی بند ہونے والے ہیں, اور اس سے پہلے بھی بند ہوئے ہیں. لیکن یہ 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں, ان کو اس بزنس کا پتہ نہیں ہے, ان کا کالا دھن ہوتا ہے, اور یہ کالے دھن کو وائٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ لوگوں کے کریئرز کے ساتھ کھیلتے ہیں. اور آلریڈی جو آپ کے جتنے چینلز ہیں, وہ آپ کے جتنے جرنلسٹ ہیں, ان کے ساتھ 2 نمبریاں کرتے ہیں. بہت کم ہیں, بہت کم ہیں جو ایک تو جائز تنخواہیں دے رہے ہوں, جائز مراد دے رہے ہوں, اور اپنے کانٹریکٹس آنر کر رہے ہوں. ویسے بے شرم لوگ یہاں پہ ابھی بھی میں دیکھتا ہوں رمضان میں افطاریاں کرا رہے ہیں لوگوں کو, اپنے لوگوں کو تنخواہ ٹائم پہ نہیں دینی, 2 مہینے نہیں دینی ٹائم پہ تنخواہ. اس افطاری کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا کہ تم لوگ دھوکہ دے رہے ہو, اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہو, اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دے رہے ہو. یہ چینل چلیں گے, یہ بند ہو جائیں گے سارے, بے برکتیں چینل ہے یہ کالے دھن پہ بنے ہوئے ہیں, یہ 2 نمبر لوگوں کے. اور آپ جس چینل اونر کے متعلق آپ نے میرے سے پوچھنا ہے,
اس کی تاریخ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ اس Right. پہ بھی سیریز کر لیں, اور چلے نیوز سر پیپر اس اونرز کو نہ بھولنا, ان پہ بھی کر لیں گے. رائٹ سر, اس پہ ایک الگ سے پروگرام کریں گے. ابھی میرا ایک لاسٹ سوال ہے آپ سے, اور بڑا ایک سینسیٹیو سا سوال ہے, سوشل ایشو پر میں بات کرنے لگی ہوں. وشی صاحب, 2-3 دن پہلے خبر آتی ہے کراچی سے 2 بچے جن کی عمریں 11 اور 12 سال کی ہیں, ایان اور انابیہ, وہ گھر سے لاپتہ ہو جاتے ہیں. ان کی والدہ کا پھر سوشل میڈیا پر پیغام آتا ہے, بچے ڈھونڈے جاتے ہیں, بچے گھر واپس آتے ہیں. اب اس پر جو عدالت بھی انوالو ہوئی ہے, عدالت نے یہ حکم دیا کہ بچے ایک خالہ سے دوسری خالہ کے پاس چلے جائیں. بیسیکلی یہ ایک بروکن فیملی کے بچے ہیں جو کہ اپنی نانی کے پاس رہ رہے تھے, اور نانی کے گھر پہ ان پہ تشدد ہو رہا تھا, بچے گھر سے بھاگ جاتے ہیں. اب عدالت نے دوسری خالہ کو دے دیا, باپ کو کسٹڈی نہیں ملی ہے بچوں کی. وشی صاحب, سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ہر دوسرے تیسرے گھر کا مسئلہ ہے, بروکن فیملی کے بچے. پاکستان میں کیا اچھے قوانین موجود ہیں بچوں کی حفاظت کے لیے, خاص طور پر کسٹڈی سے ریلیٹڈ جو قوانین ہیں, کیا وہ ٹھیک ہیں؟ اور دوسرا, ان پر ٹھیک طرح سے کیا عمل درآمد ہو رہا ہے؟ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کتنا فعال ہے, اگر ہم کمپیریزن کریں دوسرے ممالک میں بچوں کے قوانین کے ساتھ؟ دیکھیں, آپ کو میں بتاتا ہوں, آج صبح کی ایک خبر ہے, باغی ٹی وی نے لگائی ہوئی ہے. ایک آرفنیج ہے, اس آرفنیج کے مالک پہ ابھی FIRs کٹی ہیں کہ وہ وہاں پہ بچوں کے ساتھ زیادہ کئی سالوں سے, یعنی یتیم خانے کے اندر. وہ کاشانہ سکینڈل والی کو آپ بھول گئے. کاشانہ والی بتاتی رہی کہ کس طرح سے یہاں سے لڑکیاں رات کو نکال کے یہ سیاستدانوں کو بھیجی جاتی ہیں, یہ لاہور کے اندر بند ملتان روڈ سے, ٹھیک ہے نا. وہ افشاں صدیقی جو بات کرتی تھی. پاکستان میں اگر چائلڈ پروٹیکشن لاز ہوتے تو سب سے پہلے لوگوں کو بھیک مانگنے والے بچے نہ نظر آ جاتے, یہ ریسٹورینٹس کے باہر دوڑنے والے بچے نہ نظر آ جاتے, سائیکل اور پنچر شاپس پہ بچے نہ نظر آ جاتے. اگر چائلڈ پروٹیکشن بیورو ایکٹیو ہوتا تو بھٹے کے اندر کام کرنے والے مظلوم بچے نہ نظر آئے تھے جب کچھ زنجیروں سے باندھا ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو کہا, اس ملک میں قانون صرف امیر آدمی کی بچت کے لیے یا اسٹرانگ آدمی کی بچت کے لیے. ہمیشہ آپ کو میں کہتا ہوں, عام آدمی کے لیے, غریب آدمی کے لیے قانون نہیں بنائے جاتے. ہاں, قانون سے بچنے کے بھی اب قانون میں جواز دیے ہوتے ہیں کہ جی یہ جو پروفیشن ہے اس کے اوپر کوئی الزام تراشی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ وہ چاہے جتنے مرضی چور ہوں, جتنے مرضی اچکے ہوں, ان کے اوپر بات نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ سیکریڈ ہے. بہرحال چلیں. تو اس ملک پہ میں نے آپ کو کہا کہ کہنے کو تو اللہ کے نام پہ بنا, تو حساب بھی اسی طرح ہونا ہے نا. اور انشاءاللہ یہ سارے لوگ جو ذمہ دار ہیں اور اس ساری سچویشن کے, ان کو اللہ تعالیٰ نے جلدی بھی سلاخوں سے روندنا ہے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسے ماں باپ پہ بھی لعنت ہے نا کہ بچے پیدا کر لیتے ہیں لیکن ان کا خیال نہیں رکھ سکتے. آپ نے ڈیورس کرنی ہے ضرور کریں, سپریشن کرنی ہے ضرور کریں, لیکن ایسے نوٹ پہ تو کریں کہ آپ کے بچہ جو ہے وہ ایموشنلی, سائیکولوجیکلی, فزیکلی کسی ٹراما کا شکار نہ ہو, کسی نوسر باز کے ہاتھوں نہ چڑھ جائے اور اس کی پوری زندگی تباہ ہو جائے. تو آپ جو اپنے بچوں کا نہیں سوچ سکتا, جو اپنے بچوں کے لیے اچھا نہیں سوچ سکتا, وہ یقیناً ذلیل ترین شخص ہے. میں صرف یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں. رائٹ, ٹھیک. بہت شکریہ مبشر صاحب آپ کے قیمتی وقت اور آپ کے قیمتی تجزیے کا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ہمیں اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ کے